औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एब इंटरटेनमेंट के बच्चों के तरबियत इस्लाही प्रोग्राम तालीमुल कुरान के साथ मैं हूँ अली वक़ार कादरी और मेरे साथ हमारे प्यारे बच्चे और नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत करके उनका तर्जमा, उनका माना, मफ़हूम समझते हैं और बच्चों की सतह के जो फ़िक़ही, इस्लाही और एतक़ादी चीज़ें हैं वो बच्चों को हम समझाते हैं। और दूसरे हिस्से में हम जो इस्लाम की मुआशरती कदरें हैं उनमें से किसी एक पर बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और उसके मफ़हूम को सुनते समझते हैं, उस हवाले से हमारी सूरह आबासा जो 30वें पारे में है और 30वें पारे की तीसरी सूरत है और कुरान मजीद की 80 नंबर सूरत है, वो हमारे ज़ेर मुताला है। और उसकी पिछले प्रोग्राम में कल हम 22 आयात मुबारका पढ़ के उसके माना और मफ़हूम तक बातचीत कर चुके हैं। पस मंज़र से नशीन रहे कि इन आयात का पस मंज़र, इन सूरतों का पस मंज़र ईमान बिल आखरत, क़यामत, मौत, बरज़ख, इनका इस बात है। यानी क़यामत, मौत, बरज़ख ये सारे ईमान बिल आखरत के मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं और मुख्तलिफ़ पहलू और जहतें। तो इन तमाम का जो मतलब है एक बुनियादी मरकज़ी नुक्ता है, फोकल पॉइंट है, वो है ईमान बिल आखरत, जिसका इस बात, जिस पर यकीन दिलाना, मुख्तलिफ़ दलाइल देकर उसका कायल करना। आप ये देखिए कि कुरान कितनी बड़ी अकली किताब है कि हुक्म भी दिया जा सकता था महज एक दफ़ा, मगर कुरान पूरा देखें तो इसके अंदर हज़ार, सैकड़ों नहीं हज़ार से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं जिनमें मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ दलाइल देकर हमें कायल किया गया और अकली तौर पे कोई राह नहीं है कि बंदा उसका इनकार करे। हमें बताया गया कि अगर ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है, तो फिर यकीनन मौत भी आएगी, फिर यकीनन दोबारा भी उठोगे और फिर यकीनन जवाबदेह भी होगे। यहाँ भी यही मामला है इस सूरत में, सूरह आबासा में, कि पहले हज़रत इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी का वाक़या, उसके बाद फिर कुरान मजीद की कुछ सिफ़ात, उस सुहूफ़ मुतहहरा, उसके लिखने वालों की सिफ़ात, उसके पहुँचाने वालों की अज़मत बुज़ुर्गी की बात हुई। और उसके बाद फिर आयत 18 से आयत 22 तक पूरे एक लाइफ साइकिल का बयान हुआ कि इंसान को पैदा किया, फिर उसको पैदाइश की आसानियाँ, फिर हयात, फिर मौत और फिर जी उठना। यहाँ तक हम बात कर चुके। आज हम उससे आगे उसका मुताला करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आबासा आयत नंबर 23, कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा अमरहू फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बन सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़न फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ गुल्बन व फ़ाकिहतन व अब्बन मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। ये सूरह आबासा की आयत नंबर 23 से आयत नंबर 32 तक हमने पढ़ी। यहाँ पर इस बात आखिरत में दलाइल का एक नया अंदाज़ आ गया जो इससे पिछली सूरतों में भी गुजर चुका है। वो अंदाज़ ये है कि इंसान के पूरे लाइफ साइकिल को ज़िंदगी से मौत और बरज़ख तक और दोबारा जी उठने तक का एक ख़ुलासा बयान करके कि ये है इंसान तेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा है, यहाँ तक बयान करके अब उसको बराह रास्त दूसरी तरफ ले गए और उसके बताया कि ये जो कुछ अल्लाह ने कहा है, ये जो लाइफ साइकिल अल्लाह ने बयान किया है, इसको मानने के लिए तुझे हम अब कुछ मादी हक़ाइक़ दिखाते हैं जो तेरी ज़िंदगी में, तेरी दुनिया में तेरे पास मौजूद हैं, और तू बता कि ये जो इंतज़ामात हैं और ये जो इंसरामात हैं ये कौन कर रहा है। अगर ये इंतज़ामात अल्लाह कर रहा है तो फिर वो भी वो करेगा जो ऊपर बयान हुआ है, यानी आखिरत। फरमाया, अब पहले हम इरफानुल कुरान से उसका तर्जुमा समझते हैं कि यकीनन इस नाफरमान इंसान ने वो हक़ पूरा न किया जिसका उसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। यानी जो भी इंसान जो इस ज़िंदगी लाइफ साइकिल में आया कि इंसान नाकिस है, वो उस तरह से हक़ अदा नहीं कर सका जिस तरह हक़ अदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था, सिवाय चंद बरगुज़ीदा बंदों के जो अल्लाह के अंबिया हैं, सालिहीन हैं, औलिया हैं। आगे फरमाया, अब दलाइल शुरू हो रही हैं, मादी दलाइल। फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तामिही, ए इंसान, बस ए इंसान तुझे चाहिए कि तू अपनी ग़िज़ा की तरफ देखे और गौर करे कि बेशक हमने अन्ना सबबनल माअ सब्बन, बेशक हमने खूब ज़ोर ज़ोर से पानी बरसाया,
ثم شققنا الارض، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس کے اندر سے اناج اگایا، پھر ہم نے انگور اور ترکاری اس کے اندر سے اگائی، پھر زیتون اور کھجور کو نکالا، وہ اگائے، اور گھنے گھنے باغات، وفاکہت، پھل اور جانوروں کا چارہ، اور یہ جو کچھ کیا خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع حیات ہے، اسی پر تمہارا گزر بسر ہے، یہ تمہاری زندگی کی متاع ہے۔ یہ دلائل قائم فرمائے، اس کے اندر یہ 5-6 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اب دیکھیے، اور خاص طور پہ یہ بچوں سے متعلق چیز ہے کہ جب ہم غور کریں، اللہ نے کہا کہ اے انسان غور کر کہ تو کیا کھا رہا ہے لقمہ۔ حضرت امام غزالی سے متعلق یہ آتا ہے، حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو یہ حکمت اور دانش کا مقام اللہ نے کیسے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک لقمے پر غور شروع کیا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا قوت کار فرما ہے، کہ یہ اس کو بنانے میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، ہر چیز کہاں سے آتی ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انتظام کون کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک لقمے نے مجھ پر پورے کے پورے رب کی کائنات اور رب کی حکمت اور رب کی قدرت کو آشکار کر دیا۔ بالکل یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے کہ اے انسان اپنی خوراک غذا جو کھاتا ہے، جو لقمہ کھا رہا ہے، اس پر غور کر۔ ہم جو کھاتے ہیں وہ کیا؟ روٹی، سالن۔ روٹی میں کیا ہوتا ہے؟ گندم ہوتی ہے۔ گندم کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے۔ زمین سے گندم کیسے آتی ہے؟ زمین میں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی برسایا جاتا ہے، پھر وہ اپنے خاص وقت پر زمین کا سینہ چیر کر وہ پودا، وہ پھل، وہ گندم، وہ زیتون، وہ کھجور، جو بھی ہو، وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے۔ یہ تمام دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور پوچھا گیا، ہر کے ساتھ ایک سوال پوچھا یہ گیا، جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان غور کر اپنے کھانے پر، جو ان تمام مراحل سے گزر کے آیا، اس میں سے جب پانی کہاں سے آیا، پانی کس نے برسایا؟ جس پانی نے زمین کو سیراب کیا اور زمین نے غلہ اگا، پھل اگے، طرح طرح کے پھل اگے، وہ کس نے، کہاں سے آیا؟ پھر کون سی وہ قوت ہے جس نے زمین کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا سینہ چیرے اور اس کے لیے، اس کے اپنے سینے کے اندر سے تیرے لیے خوراک اگلے؟ کون ہے جو زمین کو مجبور کر دے؟ کس کے تصرف میں ہے زمین؟ پھر فرمایا کون ہے جو زمین کے اندر سے تیرے لیے اناج اگائے جو تو کھاتا ہے؟ کون ہے جو انگور، ترکاری، سبزیاں تیرے لیے اگائے؟ کس کے اندر طاقت ہے کہ یہ مختلف ایک طرح کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ دکھنے والے چھوٹے چھوٹے بیج اس طرح کی خوبصورت فرقوں والی سبزیاں اور پھل اور پھول پیدا کریں؟ اور کون ہے جس نے زیتون اور کھجور کو زمین کے اندر سے نکالا؟ اور کون ہے جس نے یہ طرح طرح کے باغ، یہ گھنے باغات، جنگلات، جس کا جو سانس لیتے ہیں تو ہمارے لیے آکسیجن فراہمی ہوتی ہے، جس کو ہم کھاتے ہیں، جس کو ہم پیتے ہیں، جس سے ہمارا سروائیول ہے، جو ہمارے جاندار مویشی ہیں، جانور ہیں، جن کو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، جو حلال جانور ہیں، ان کی سروائیول بھی اس پہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح درختوں، پھلوں، پتوں سے کھا پی کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پوری کی پوری اہتمام ہے جس کو اللہ نے کہا انعام ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی یہ جو نعمتیں، یہ اتنی نعمتیں جو پیدا ہوتی ہیں، کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ پانی برسانا بند کر دے تو کیا ہو؟ زمین غلہ اگلنا بند کر دے تو کیا ہو؟ زمین اپنے اندر سے پھل، اب طرح طرح کی سبزیاں، ترکاریاں، یہ چیزیں نکالنا بند کر دے تو کیا ہو؟ کیا آپ کا اختیار ہے؟ کیا میرا اختیار ہے؟ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں کس کا؟ اس میں اللہ کا اختیار ہے۔ یہ ہر چیز انہونی ہے، ان میں سے ہر ایک انہونا ہے کہ آسمان سے بادل کس پروسیس کے ذریعے پانی برساتے ہیں، یہ قدرت ہے، اس کے پیچھے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین کس طرح گندم اگتی ہے، کس طرح پھل اگلتی ہے، اس کے پیچھے قدرت ہے، اور وہ قدرت اللہ کی ہے۔ اگر یہ ساری قدرتیں جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، دن رات مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس پر پکا عقلاً بھی، نقلاً بھی، ذہنی بھی، قلبی بھی یقین رکھتے ہیں چونکہ دیکھا ہوا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے پھر اس بات کا بھی یقین کر لے کہ اگر یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں تو پھر میں تجھے دوبارہ تجھے اس زندگی کے بعد موت بھی دوں گا، اور موت کے بعد تجھے دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہوں، اور تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے تجھ سے اس دنیا میں کیا کیا اس کے متعلق حساب و کتاب بھی لے سکتا ہوں۔ یہ استدلال تھے خواتین و حضرات جو ان آیات میں پیش کیے گئے، اور آخرت کی طرف ہمارے ذہن کو لے جانے کے لیے یہ ساری آیات اور یہ دلائل ہمارے سامنے رکھے گئے۔
یہاں پر پروگرام کے پہلے حصے کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ملتے ہیں۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو اسلام کی معاشرتی قدریں ہیں جن کی وجہ سے اسلام معاشرے میں زندہ ہوتا تھا اور زندہ رہا، ان پر بات کرتے ہیں، ان کے احیاء پر بات کرتے ہیں۔ چونکہ ہماری زندگیوں میں کہنے کی حد تک ہماری زندگیوں میں انفرادی طور پہ اسلام موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ معاشرے میں جو اسلامی قدریں نظر آنی چاہیے تھیں، اور جو معاشرتی اسلامی قدروں سے جو معاشرے میں اٹھان ہونی چاہیے تھی اور جو باہمی تعلقات ہونے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم من حیث القوم ناکام ہیں، چونکہ ہم اسلام کی حقیقی قدروں سے دور آ چکے ہیں، اور ان حقیقی قدروں کا ہمارے معاشرے میں اس وقت ان کا فقدان پایا جاتا ہے۔ آج ہم جس پر بات کریں گے وہ بھی ایک سوشل جو ریلیشن ہمارا ہے، جو ہمارا آپس کا باہمی تعلق ہے، اس سے متعلق چیز ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک سکول میں جاتے ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، پھر اپنے کولیگز کے ساتھ دفتروں میں، آفیسز میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پھر اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں، یہ حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ تو سب کے ساتھ جب معاملات ہوتا ہے تو ان کے ساتھ خوشی بھی ہو سکتی ہے، اچھا تعلق بھی ہو سکتا ہے، اور کسی وجہ سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جب ناراضگی ہو جائے تو پھر ناراضگی کتنی ہونی چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے، کتنے دنوں کی ہونی چاہیے۔ ہمارا جو پیارا دین ہے اسلام، وہ ان تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کسی پہلو پر ہمیں تشنا نہیں چھوڑتا، ہمیں خالی نہیں چھوڑتا، ہماری رہنمائی کیے بغیر ہمیں نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہے۔ یعنی مسلمان کا بھائی ہے، پہلے تو یہ ذہن نشین رکھ لیں، اس حدیث میں جو بھائی کا لفظ ہے، اس سے بھائی کے مطلب یہ کوئی سگے بھائی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی، چونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو لہٰذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ رکھے۔ کیا کرے؟ اس کے ساتھ تعلق جو ٹوٹ چکا ہے، جو ناراضگی ہوئی ہے، اس کو دور کر لے۔ اس میں یہ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آپس میں جو تلخی یا کشیدگی ہے اس کو طول نہ دیا جائے۔ یہ ایک پورا کا پورا ایک رویہ ہے جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، جس پر ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانی ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، یہ ایک بڑا بنیادی چیز ہے، چونکہ اگر آپ اس اسلام کے اس ستون پر اور اس پہلو پر جس پر آج ہم بات کریں عمل نہیں کرتے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے لڑائی طویل ہو گئی، ناراضگی طویل ہو گئی، دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے کیا کہ جو ناراضگی جب ہوتی ہے تو بات کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جب بندہ ملتا ہے بات کرتا ہے تو ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے اور پھر معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ناراضگی بڑھتی جائے اور وضاحت نہ کی جائے، نقطہ نظر نہ سنا جائے، بالکل ٹو دی پوائنٹ کلیئرٹی نہ کی جائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر ناراضگی ہے وہ کدورت کی شکل اختیار کرتی جاتی ہے، وہ نفرت کی شکل اختیار کرتی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، کہ جب ہم اس ناراضگی کو آگے چلاتے ہیں، مستقل بنیادوں پر چلاتے رہتے ہیں، تو جو وہ ناراضگی تھی، ظاہر ناراضگی ایک دل کے اندر چیز ہوتی ہے، وہ غصہ بن جاتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد وہ نفرت کے جذبات اندر سے ابھارنا شروع کرتی ہے، چونکہ ایک منفی چیز ہے۔ تو منفی چیز کا جب سدباب نہیں کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، تو منفی چیز اثرات بھی منفی رکھتی ہے، اور مثبت چیز اثرات بھی مثبت رکھتی ہے۔ تو منفی چیز کو جب اپنے اندر باطن میں رکھیں گے تو وہ باطن کو خراب کرتی رہے گی، نفرت کے جذبات، کینے کے جذبات، پھر ایک وقت آئے گا کہ چلتے چلتے بغض اور ایک دشمنی کی کیفیت ہو جائے گی۔ چھوٹی سی بات ہوگی جس کو ہم کلیئر بر وقت اگر نہیں کرتے تو وہ بعد میں دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ یہ جہالت کا طرز عمل ہے، جاہل لوگوں کا طرز عمل۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل جو عرب معاشرے میں جو جاہل معاشرہ تھا، اس کے اندر یہی تھا کہ ایک نے کسی دوسرے کے گھوڑے کو تیر مار دیا، اس سے آپس میں لڑائی شروع ہوئی، اور وہ لڑائی نسلوں تک چلتی رہی، 7 نسلوں کہتے ہیں چلتی رہی، اور 80,000 سے زائد لوگ اس لڑائی میں قتل ہوئے۔
کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر نہیں کرتے معاملہ، رفع دفع نہیں کرتے، کچھ قربانی دے کر معاف کر کے، کچھ اگلے سے کروا کے معاملے کو صاف نہیں کرتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف نہیں ہوتا، اور جب دل صاف نہیں ہوتا تو پھر ظاہراً دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہر شخص کے ساتھ جو تعلقات والے ہیں، جو دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ دوری اور کترانا، گریز کرنا، اوائڈ کرنا، نفرت کے جذبات پیدا کرنا، یوں پھر پارٹی بن جاتی ہے، اور بالآخر پورا کا پورا خاندان ہو یا دوست ہوں، فیملی ہو، جو بھی ہو، وہ معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ خبردار، جب ناراضگی ہو 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، ناراضگی اپنے اندر سے نکالو، بتاؤ، جو جائز چیز ہے وہ بتاؤ، اور اس ناراضگی کو رفع دفع کر لو۔ اس لیے معافی کی بھی بڑی اہمیت بیان ہوئی، ہم آگے بھی کریں گے اس پر بات۔ تو یہ ہے آج کا بنیادی سبق کہ ہم نے لڑائی کو 3 دن سے زیادہ جاری نہیں رکھنا، اور یہ سنت بھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ لڑائی کو 3 دن سے زیادہ جاری نہ رکھا جائے، بلکہ معاف کر دیا جائے، اور اس کو دوست کے ساتھ دوبارہ سلام دعا، بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ دوبارہ سلام دعا شروع کر دی جائے۔ اور یہ صرف اس حوالے سے حکم نہیں ہے، بلکہ ایسا نہ کرنے والے پر سخت وعید ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی سخت گرفت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار کو، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال، لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اس دن اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کے گناہ جتنے ان اعمال میں جاتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے شرک کے۔ اگر کسی نے شرک کیا اور اللہ کے برابر کسی کو اللہ جانا، خدا جانا، تو وہ مشرک ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ تو جب شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں جب اعمال جاتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے تمام مسلمان مومنین مومنات کے۔ لیکن یہاں پر آپ حدیث کے لفظ سننے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جن 2 مسلمان بھائیوں میں آپس میں تعلق توڑ رکھا ہو، ان کی بابت اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مغفرت کا معاملہ اس وقت تک روک لو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یہ دیکھ لیجئے کتنا بڑا انعام اللہ کی بارگاہ سے رک جاتا ہے صرف لڑائی کے باعث۔ اب لڑائی میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اگلا نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی حد المقدور کوشش کرنی ہے۔ اس کوشش کے بعد ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اگلا اگر نہیں کر رہا تو ظاہر ہے ہر ایک کی عزت نفس ہے، اور عزت نفس کا تحفظ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم جا کے جناب بچھ جائیں اور بالکل اپنی عزت نفس کو ہی قربان کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک مہذب انداز میں ہم نے جا کے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں جس سے اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر ہم نے دل سے نفرت اور کدورت کو نکال دیا اور ہم وہاں پہنچ گئے بات چیت کرنے کے لیے، تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنا حق ادا کر دیا۔ اگر اگلی طرف سے وہ معاملہ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ امکان ہے اور یہ گمان اور یہ امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس عذاب اور اس گرفت سے بچ جائیں گے جس کا اس حدیث میں ذکر آیا۔ اور جو ہمارا بھائی یا دوست جو ہمارا ہاتھ بڑھانے کے باوجود ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا اور اس ہاتھ کو دھتکار رہا ہے، پھر وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا ختم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ناراضگیوں کو طول نہیں دینا، ہمیں اختلافات کو کم سے کم رکھنا ہے، اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہم معاف کرنے کی روش کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تا